बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी धमाकों की आज 26वीं सालगिरह है। बकौल शायर ये मौजज़ा भी क्या कम है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। वाकई ये मौजज़ा है और अल्लाह ताला का ये खुसूसी करम है कि आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत है। और इसी तरह अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो 7वीं एटमी क़ुव्वत होना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आज से 26 साल पहले यानी 28 मई 1998 वो मनाज़र याद कीजिए जब भारत ने एटमी धमाके किए और उसके बाद जिस तरह उसका लबो लहजा बदला, जिस तरह रौनक उसके अल्फाज में आई और जिस किस्म की धमकियाँ उसने पाकिस्तान को दी, तो उसके बाद लाजम हो गया था कि पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब दे। मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो साइंटिस्ट, वो पॉलिटिशियन, वो इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त मौजूद थी और उन्होंने हिम्मत दिखाई और एटमी धमाके किए और भरपूर जवाब दिया। अब ये धमाकों का सिलसिला तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये सवाल उठा कि ये अहम दिन है, इस अहम दिन को कैसे याद किया जाएगा, इसका कोई नाम होना चाहिए। फिर नाम के हवाले से अवाम से राय ली गई कि इस अहम दिन का नाम क्या हो। यहाँ पर भी शहीदों गाजियों की सरजमीन बाजी ले गई। जैसे कि दफ़ाए वतन में हमारे सपूत जानों की कुर्बानियाँ दे देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब नाम की बारी आई इस अहम दिफाई दिन की, तो फिर चकवाल के एक सपूत अख्तर हुसैन दरवेश ने यह नाम तजवीज़ किया कि इस नाम इस दिन को यौम तकबीर के नाम से पुकारा जाए। वो दिन और आज का दिन हर साल हुकूमत कोई भी हो, ये दिन फरामोश नहीं किया जाता। इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि ये अवामी दिन है, ये किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि कौमी दिन है। आज भी 28 मई है और आज भरपूर अंदाज से पूरे पाकिस्तान में ये दिन मनाया जा रहा है। हमारी खुशकिस्मती कि आज इस स्टूडियो में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये नाम तजवीज़ किया, अख्तर हुसैन दरवेश। दरवेश साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ज़रा पीछे जाएं, 28 मई 1998 और उसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या दिन या इस दिन का नाम क्या होना चाहिए, कुछ बताएंगे मुख्तसरन कि कैसे आपके जहन में ये नाम आया और फिर आगे किस तरह आपने हुकूमत तक पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। 1998 में जब एटमी धमाके हुए तो कौम के अंदर एक ख़ास किस्म का जज्बा वलवला था, तो उसमें मैं भी शामिल था। और उसके बाद फिर जब नाम तजवीज़ करने की बारी आई, जो पहली सालगिरह थी 1999 में, तो हुकूमत ने नाम मांगे थे कि और इस दिन को हमने फिर वो नाम तजवीज़ किया था यौम तकबीर। तो उस वक्त बहुत जोश और वलवले के साथ एक तहरीक थी। उस वक्त आप कहाँ थे, चकवाली थे या कहीं और थे? मैं इस वक्त बलूचिस्तान में था। अच्छा, बलूचिस्तान, माशाल्लाह, ठीक है। तो वहाँ का माहौल कैसा था? बलोची ने खुशी मनाई थी? बलोचियों ने बलूचिस्तान ने बहुत प्यार दिया और उनको जब ये पता चला कि अख्तर हुसैन दरवेश जो है ना वो उसने नाम तजवीज़ किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप रहें यहीं पे हमारे पास ही। ठीक है। मैंने उनको कहा मैं ताल्लुक़ चकवाल से, तो आप चकवाल के नहीं, आप हमारे बेटे हैं। और हमारा जो वज़ीर आला साहब थे जान जमाली साहब, उन्होंने कहा कि हमारा ना सीना चौड़ा हो गया तुम्हारे इस काम की वजह से, तो आप यहीं पे रहो। तो ठीक है, यानी मोहब्बत से उन्होंने, मोहब्बत और बहुत ज़्यादा खलूस, बहुत ज़्यादा प्यार। यानी अच्छा, ये सिर्फ खलूस प्यार ही मिला या साथ कोई इनामात भी मिले, कोई रकूम मिली, कोई आपने ये जो नाम तजवीज़ किया इसके बदले में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, जो उन्होंने सनत एज़ाज़ अता की और उसके बाद फिर कुछ चंद दिनों बाद एक ख़त चिट्ठी मौसूल हुई नवाज शरीफ साहब की तरफ से। उस टाइम जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने उस कौमी खिदमत को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के जवान जो हैं वो हमारे मुल्क को चाहिए। और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जो हमने कौमी खिदमत थी, ये जो आपने बड़ा हक़ अदा किया है मुल्क का। तो मेरे जहन का मकसद, मेरे दिल का मकसद भी यही था कि ये कौमी जज्बा है और मैं कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा काम करूं जो मुल्क और कौम के लिए हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दरवेश साहब, ये जो नारा है
یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب بھی فوج بھی حملہ کرے تو نعرہ تکبیر ضرور بلند کرتی ہے. تو آپ نے بھی اس کو اسی کے ساتھ جوڑا, یہی بات آپ کے ذہن میں تھی؟ اصل میں ایسے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دے دیا ہے اور ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور اسلامی ملک ہیں اور ایک خاص کرم ہوا ہے تو ہمیں بسجود ہو جانا چاہیے. اور تکبیر کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. اور اس وقت یوم تکبیر جو ہے وہ ایسا جذبہ تھا کہ جو کہیں روحانیت سے آیا, جس نے مجھے کہا کہ لکھو یوم تکبیر. ایک ہی نام میں نے لکھا, اس کو اس دن کو منانا چاہیے یوم تکبیر. تو یہ ایک جذبے کے ساتھ لکھا گیا ہے اور آپ اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کے کائنات اسی کے پاس ہے اور وہی اس کا مالک ہے. تو اس کی وجہ سے ہی آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آج ہم 26 سال کے بعد بھی یوم تکبیر جو ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی, 26 سال کے بعد بھی, اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ دن بھی منایا جاتا رہے گا, یہ نام بھی اسی طرح گونجتا رہے گا. اختر صاحب, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اور یہ کام ماشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں تو انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہے گا, اور جب پاکستان تا قیامت رہے گا تو یہ دن بھی 28 مئی اسی طرح آئے گا. اور دفاع وطن کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت کا حامل یہ دن ہے. چلیں, آپ نے بلوچیوں کی محبت کے حوالے سے تو بتا دیا, حکومت کا طرز عمل بھی بتا دیا. گھر والوں کے کیا جذبات تھے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا تجویز کردہ نام اب قومی نام بن چکا ہے, ان کے کیا جذبات تھے؟ جب شروع میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پی ٹی وی پہ تو پہلے تو میرے جو ایک جذبات ہوتے ہیں نا, وہ جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کاش یہ میں کچھ ایسا کر جاؤں ملک کے لیے, تو وہ ہو گیا. وہ یوم تکبیر کا نام جب ٹی وی پہ چلا کہ یہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے تو میرے ایک تو جسم میں ایسے کپ کپی تھی اور جذبات کے ساتھ میں رونے لگ پڑا تھا. تو میرے والد صاحب بھی مجھے دیکھ کے نا وہ پریشان ہوئے, وہ بھی رونے لگ پڑے کہ کیا ہوا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک نام تجویز کیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا. خوشی کے آنسو تھے یہ, خوشی کے آنسو تھے. اور اس میں بہن بھائی اور یہ سارے لوگ, ہم بڑا ایک ہمارے لیے نا ایک جیسے خواب میں کچھ ایسا کام ہو جائے جو آپ کو خواب نظر آئے, اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو تھپکی لگا رہے ہیں کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو پیرنٹس کا بھی شروع میں یہی ہوتا تھا کہ زندگی میں کچھ اچھا کام کرنا کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. تو الحمدللہ وہ کام ہوا, آپ کے ہاتھ ہو گیا. بالکل جی, بڑا اچھا ہے, بڑا شاندار یہ کام ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں یہ کسی ایک شخصیت کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا. یہ جب پروگرام شروع ہوا اس دن سے لے کر آخری بٹن دبانے تک جو لوگ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے ورکر تھے یا بڑے سائنٹسٹ تھے, اس وقت کے حکمران تھے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, جو لوگ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہے, میں سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا. بہت دباؤ تھا, بہت کہا جا رہا تھا, بہت لالچ دی جا رہی تھی, لیکن اس وقت اس لالچ کو نظر انداز کر دیا گیا. درویش صاحب, بڑی خوشی کی بات ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ کاش ہم معاشی طاقت بھی اسی طرح ہوں جس طرح ایٹمی طاقت بنے ہیں؟ بڑے فخر کی بات ہے, لیکن جب تک ہم معاشی طاقت نہیں بنیں گے یہ خواب پورا تو نہیں ہوگا. اصل میں جو ایٹمی طاقت ہے اس کا مقصد بم چلانا نہیں ہے, اور دشمن کو بھی یہ بات واضح ہے کہ جب کوئی بھی اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں تو وہ ملک کی سالمیت کے لیے ہوتے ہیں. سالمیت میں آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. تو جب تک آپ سیکیورٹی وائز آپ کو تھریٹس کو آپ فیس نہیں کر سکیں گے, اکنامکلی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. خوشحالی تبھی آتی ہے جب آپ کو بیرونی خطرات نہ ہوں. تو جب آپ ایٹمی دھماکہ, کیونکہ جب انڈیا نے دھماکہ کیا تھا تو اس نے اگر یہ ہم ایٹمی دھماکہ نہ کرتے تو اب تک ہمارے ملک کی ان کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی ہوتی. تو اس سے کیا ہوتا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سالوں پیچھے چلی جاتی. اب صرف ہماری انٹرنل ایشوز ہیں, ادروائز ہم پروڈکشن وائز بھی ٹھیک ہیں. اور اگر ہم اپنے ایٹم کو, ایٹمی بجلی پلانٹ لگائیں, ایٹم کو یوز کریں سائنسٹیفک طریقے سے, تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور ہمیں اپنی پروڈکشن میں
جو ایٹمی جو پاور ہے اس کو یوز کرنا چاہیے اور وہ ہمیں اس کا اچھا ریٹرن دے گی. اکنامکس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے انٹرنل افیئرس کو سیٹلمنٹ کریں اور اس میں اپنی جو ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر میں طاقتیں ہیں, جو بھی جیسے ایٹمی طاقت ہوگی, باقی کچھ ایسی تکنیکی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بروئے کار لا کے ہم ایک خوشحال ملک بن سکتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے جی, ایٹمی طاقت کا ہونا آپ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتا ہے, لیکن جب آپ معاشی طاقت بن جاتے ہیں تو پھر یہ دفاع جو ہے صحیح معنوں میں آپ کے عوام کے بھی کام آتا ہے, ان کی زندگیوں میں وہ بدلاؤ آ جاتا ہے, وہ خوشحالی آ جاتی ہے جس کے وہ مستحق بھی ہے. تو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرف بھی ضرور توجہ دیں گے. درویش صاحب, آپ کو شاید اپنی سالگرہ یاد نہ ہو, لیکن یہ جو ایٹمی دھماکوں کی سالگرہ ہے یہ تو آپ کو بھولتی نہیں ہوگی, لوگ یاد دلا دیتے ہوں گے جس طرح کہ آج ہے. کہاں کہاں گئے ہیں, کچھ بتائیے گا. آج میں پریس کلب گیا تھا, وہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا یوم تکبیر کے حوالے سے. تو خاص طور پہ جو پریس کے لوگ ہیں انہوں نے وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور ادب کے حوالے سے انہوں نے مجھے بڑا مطلب انکریجمنٹ کی ہے اور ہر سال مجھے انوائٹ کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یعنی کافی آج بھی سیلفیاں اور تصویریں اور انٹرویوز اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. مختلف چینلز بھی شامل ہیں, نیوز چینلز بھی شامل ہیں, کچھ آن ایئر چل چکی ہیں خبریں, کچھ شام کو رات کو چلیں گی. اچھا ایک چیز ہے, ویسے میں نے دیکھا ہے بہت سے میرے جیسے غیر عام لوگ شادی والے دن ہی اہم ہوتے ہیں, وہ دولہا بنے ہوتے ہیں تو ان کو بڑی اس دن اہمیت حاصل ہوتی ہے. یہ اس دن کے حوالے سے تو آپ آج دولہے ہی ہیں, ہر طرف بڑی مجھے گھر والوں نے کہا تھا کہ آج تو اب دولہا لگ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ خوشی ہے جی, یہ پاکستان کی خوشی ہے. اور جس طرح پریس کلب اپنی خوشی مجھے اس میں شامل کرتا ہے, میری خوشیوں میں شامل ہوتا ہے اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. اور میری فیملی کے لیے, میرے دوستوں کے لیے, اور میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں تو ایک پہلا تعارف یہی ہوتا ہے کہ اختر حسین درویش صاحب ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے نام تجویز کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا تعارف ہے اور میری تا قیامت جب زندگی شاید کتنی ہے تو میں یہی امید کروں گا کہ اس دن کو مناتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کے دن ہے اور ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے. اور جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو پھر ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے سوچتے بھی ہیں, اس کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک دن جو ہے نا, یہ ایک ایسی قرارداد ہے جو اندر سے پیش ہونی چاہیے, جو آپ کے اندر سے آنی چاہیے چیز, کہ آج ہم نے اب ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے صرف ملک کے لیے کام کرنا ہے, استحکام کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس چیز کا رزلٹ ہے جو ابھی 26 سال کے بعد ہم اس جگہ بھی پہنچے ہیں کہ اگر اس ٹائم محنت, مشقت یا اس کے اوپر نہ سوچا جاتا تو پھر شاید ہم یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. بلکہ ٹھیک ہے درویش صاحب, پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ اپنے جذبات کو اور ملک سے محبت کے اظہار کو اشعار میں پروتے ہیں تو کچھ شعر ہو جائیں تاکہ یہ ہمارا ٹاپک ہی مکمل ہو جائے. کیونکہ امن کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن ہو, ہر ایک شہری خوشحال ہو, کوئی روٹھا ہو تو اس کو منا لیا جائے. بالکل صحیح ہے. تو عاجزی انکساری جو ہے نا وہ انسان کے اندر ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی تو زندگی میں وہ سکون, وہ اسلامی اقدار نہیں آئیں گی. تو چند اشعار ہیں ارشاد امن کے حوالے سے کہ آؤ زندگی میں لوٹ چلیں. واہ. آؤ زندگی میں لوٹ چلیں, نفرتوں کے گھر توڑ چلیں, آؤ زندگی میں لوٹ چلیں. واہ واہ واہ. ان تازہ فضاؤں میں اب, ان تازہ فضاؤں میں اب مہک ایسی چھوڑ چلیں, آؤ زندگی میں لوٹ چلیں. جب روٹھا پنچھی گھر لوٹ نہ آئے, واہ, جب روٹھا پنچھی گھر لوٹ نہ آئے, آؤ اس سے کہیں گھر لوٹ چلیں, آؤ زندگی میں لوٹ چلیں. بہت شکریہ درویش صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بڑی خوبصورت بات کہی کہ آؤ زندگی میں لوٹ چلے. یہی پیغام ہے. زندگی اسی طرح ہنستی مسکراتی رہے اور پاکستانی خوشحال رہے, ہماری یہ ہمیشہ دعا رہتی ہے. جہاں تک یوم تکبیر کا تعلق ہے, اس 28 مئی کا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی دن ہے. اور جس طرح اختر حسین درویش صاحب نے یہ نام تجویز کیا تو یہ قومی ہیرو ہیں. جو بھی زندہ قومیں ہیں وہ اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں اور یہ عزت ہونی بھی چاہیے. الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے, دفاعی طور پر ناقابل تسخیر ہے, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے وہ دن قریب آئے
کہ جب پاکستان معاشی طور پر وہ طاقت بنے، تاکہ ہم یہ جس طرح مالی مشکلات میں گھر کر بہت سے کمپرومائزز کرتے ہیں، اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اس دن کے حوالے سے میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا۔ وہ عظیم سائنٹسٹ تھے، عظیم انسان تھے، اور انہوں نے جو احسان اس قوم پر کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ یہ قوم ان سے بڑی محبت کرتی ہے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے انتہائی محبت کرتی ہے۔ ہم اس موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کی بخشش فرمائے اور پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔